बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिलसिला हिदायत कुरान सुन्नत और अहले बैत अलैहिस्सलाम। आज हम कुरान मजीद की एक निहायत ही अहम और कह सकते हैं कि एक बुनियादी सूरतुल अलक पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये कुरान पाक की 96वीं सूरत है और जो सबसे मशहूर कौल है उसके मुताबिक तो ये वो पहली वही है जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। मक्का मुकरमा में ये नाजिल हुई और इसमें कुल 19 आयात हैं। इसका जो मरकज़ी पैगाम है वो घूमता है इल्म की अहमियत के गिर्द, इंसान की अपनी तख्लीक के गिर्द, फिर अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में इंसान की कभी कभी जो सरकशी होती है उसके गिर्द, और आखिर में अल्लाह की तरफ वापसी और उसका कुर्ब कैसे हासिल किया जाए उसके गिर्द। तो आइए इस सूरत मुबारका के मज़ामीन में ज़रा गहराई में उतरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तर्जमा है, ए रसूल पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। तफसीर में आता है, जैसा अभी अर्ज़ किया, कि अक्सर मुफस्सिरीन का यही मानना है कि यही वो पहली आयात हैं जो गार हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। फरिश्ते वही यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम वो तशरीफ़ लाए और कहा इक़रा यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिक़ारिई, मैं पढ़ावा नहीं हूँ। रिवायत में आता है कि फरिश्ते ने आपको भींचा और फिर यही अमल दोहराया गया। तीसरी बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या पढ़ूं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये पहली 5 आयात तिलावत फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से लेकर आखिर तक। अच्छा, वही के इस पहले और ज़ाहिर है बहुत ही हैबतनाक तजुर्बे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, मुझे उड़ा दो। फिर बाद में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नुफ़ल के पास ले गईं। वो अहले किताब के आलिम समझे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सारा माजरा सुनाया तो वर्क़ा ने सुनकर तस्दीक की कि हाँ, ये वही नामूस है, यानी वही लाने वाला फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल होता था। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी और ये भी कहा कि काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकालेगी ताकि मैं आपकी मदद करता। तो ये इक़रा का जो हुक्म है ये इल्म और वही के आगाज़ की एक अलामत है। और बिस्मि रब्बिका यानी ये पढ़ना अल्लाह के नाम से शुरू हो, उसकी मदद से हो, उसी के लिए हो। और वो रब कौन है? अल्लाज़ी खलक़, वो जिसने कायनात की हर शय को पैदा कर दिया। शुरू में ही इल्म और ईमान का ताल्लुक इतना वाज़ेह कर देता है। और ये जो वर्क़ा बिन नौफल वाला वाक़या आपने बताया, उनकी गवाही ने यकीनन उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तक़वियत दी होगी, है ना? इससे ये भी तो जुड़ता है कि यह सिलसिला कोई नया नहीं बल्कि पिछली आसमानी तालीमात का तसलसल है। जी बिल्कुल, ये तस्दीक बहुत अहम थी। अगली आयत है, खलक़ल इंसान मिन अलक़। तर्जमा, उसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया। तफसीर में है कि पहले तो अल्लाह ने उमूमी तौर पर फरमाया कि अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। अब ख़ास तौर पर इंसान का जिक्र हो रहा है कि उसे कैसे पैदा किया। अलग का लफ्ज़ी माना है जमा हुआ खून, या वो लोथड़ा या जैसे जोंकनी होती है चिपकने वाली चीज़। तो ये रहम मादर में इंसानी वजूद के बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में से एक की तरफ इशारा है। कुरान में वैसे दूसरे मकामात पर दूसरे मराहिल का भी जिक्र है, जैसे मिट्टी से, पानी से, नुतफ़े से तख्लीक का जिक्र मिलता है। यहाँ शायद अलग का जिक्र ख़ास तौर पर इसलिए है कि इंसान को उसकी बिल्कुल हक़ीर सी इब्तिदा याद दिलाई जाए ताकि वो अपनी हकीकत को पहचाने और तकब्बुर से बचे। ये आयत ये भी बताती है कि भाई जिस रब ने इतनी हक़ीर चीज़ से इतना कामिल इंसान बना दिया, वही उसकी ज़िंदगी और सारे मामलात का असल चलाने वाला है, कोई और नहीं। वाकई इंसान की इब्तिदा एक अलग से ये जानना दिल में आजिज़ी पैदा करता है। और ख़ास तौर पर जब आगे इल्म और कलम जैसी अज़मतों का जिक्र आ रहा है तो ये तज़ाद कितना गहरा लगता है। एक तरफ हमारी मादी इब्तिदा की पस्ती और दूसरी तरफ अल्लाह के करम से मिलने वाली वो रूहानी और इल्मी बुलंदी। बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरी आयत है, इक़रा व रब्बुकल अकरम। तर्जमा, पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। अब देखिए, इक़रा का हुक्म दोबारा आया। ये पढ़ने और इल्म हासिल करने की अहमियत पर मजीद जोर देता है। और साथ ही फरमाया व रब्बुकल अकरम, यानी आपका रब तो अकरम है, सबसे बढ़कर करम करने वाला।
اس کا کرم لامحدود ہے۔ یہ گویا ایک طرح کی تسلی بھی ہے کہ بھئی پڑھنے کا یہ حکم اگرچہ بظاہر مشکل لگے، لیکن اللہ جو اکرم ہے وہ اپنی بے پناہ مہربانی سے اس کام کو آسان کر دے گا اور ہر قدم پر مدد بھی فرمائے گا۔ اچھا، تو یہ پڑھنے کے حکم کی تکرار اور ساتھ ہی اللہ کے اکرم ہونے کا ذکر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جیسی جو عظیم نعمت ہے اس کا حصول اللہ کے خاص فضل و کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ گویا یہ حکم بھی ہے اور ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی کہ گھبراؤ نہیں، اس راہ میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر اگلی آیت اسی کرم کی ایک مثال دیتی ہے، الذی علم بالقلم، ترجمہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ یعنی اللہ کے اکرم ہونے کی ایک شان یہ ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے تعلیم کا انتظام کیا۔ اب دیکھیں قلم کیا ہے؟ قلم وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے خیالات، اپنے تجربات، اپنے علوم، ان سب کو محفوظ کرتا ہے۔ اور صرف محفوظ نہیں کرتا بلکہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ آنے والی نسلوں تک۔ اسی قلم سے تو تہذیب و تمدن پروان چڑھتے ہیں۔ اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ نزول وحی کے بالکل آغاز میں ایک ایسے معاشرے میں جہاں لکھنا پڑھنا بہت ہی کم تھا، اللہ تعالیٰ نے قلم کی اس اہمیت کو اجاگر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی تو ہے، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو کتابت یعنی لکھنے کے ذریعے قید کر لو، محفوظ کر لو۔ اور یہاں ایک تاریخی نکتہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بعد کے دور میں جب ایک زمانہ آیا کہ حدیث کی کتابت پر پابندی لگ گئی تھی، تو اس وقت مکتب اہل بیت علیہم السلام نے علم نبوت کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا۔ خاص طور پر کتاب علی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ روایات میں ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املا کرواتے تھے، یعنی لکھواتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اور یہ کتاب پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس میراث کے طور پر محفوظ رہی۔ سبحان اللہ! قلم کی طاقت کا ذکر وحی کے آغاز میں، یہ تو اسلام میں علم کی قدر اور اسے محفوظ کرنے پر غیر معمولی زور ہے۔ یہ صرف لکھنے کا آلہ نہیں رہا، بلکہ یہ تو تہذیبوں کی تعمیر اور علم کی بقا کا ضامن بن گیا۔ اور آپ نے جو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے حدیث کی حفاظت کا نقطہ بتایا، یہ اس پس منظر میں اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ علم کے تسلسل کو ہر حال میں یقینی بنانے کی کوشش کی گئی۔ جی بالکل۔ اگلی آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، ترجمہ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت اللہ کے کرم کی وسعت کو اور کھول دیتی ہے۔ قلم تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عمومی طور پر وہ سب کچھ سکھایا جو وہ پیدائشی طور پر نہیں جانتا تھا۔ جیسا کہ سورۃ النحل میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو آج انسان جو کچھ بھی جانتا ہے، سائنس ہو، آرٹس ہو، فلسفہ ہو، ٹیکنالوجی ہو، یہ سب اللہ کی عطا کردہ سیکھنے کی صلاحیت اور اسی کی تعلیم کا نتیجہ ہے، چاہے وہ براہ راست وحی سے ہو یا انسان کی اپنی تحقیق اور جستجو سے، جس کی صلاحیت بھی تو اللہ نے ہی دی ہے۔ ہاں، تو یہ قلم کے ذکر کے بعد یہ عمومی بیان کہ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، یہ علم کے دائرے کو بہت ہی وسیع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ صرف دینی علم تک محدود نہیں، بلکہ ہر قسم کا مفید علم وہ اللہ ہی کی دین ہے۔ یہ انسان کی جو سیکھنے کی بے پناہ صلاحیت ہے نا، لرننگ کیپیسٹی، یہ خود اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ بالکل، لیکن اب دیکھیں یہاں ایک دم سے موضوع بدل رہا ہے۔ آیت نمبر 6، کلا ان الانسان لیطغی، ترجمہ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا، خاص طور پر تخلیق اور علم۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان شکر گزار ہو، اطاعت کرے، لیکن فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی انسان اکثر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے۔ طغیان کا مطلب ہوتا ہے پانی کا اپنی حد سے اونچا ہو جانا، تو انسان بھی اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ ان انسانوں کی حالت بیان ہو رہی ہے جو اللہ کی ہدایت اور عقل سلیم سے تربیت نہیں پاتے۔ جی، یہ واقعی ایک چونکا دینے والا موڑ ہے۔ اتنی عظیم نعمتوں کا ذکر، خاص طور پر علم اور شعور جیسی نعمتوں کا، اور اس کے فوراً بعد انسان کی سرکشی کا بیان۔ شاید یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور صلاحیت بذات خود ہدایت کی ضمانت نہیں ہے،
بلکہ ان کا غلط استعمال انسان کو سرکشی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کی وجہ پھر اگلی آیت میں آ رہی ہے نا؟ جی بالکل، اگلی آیت اس کی وجہ بتاتی ہے۔ ان رآہ استغنا، ترجمہ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ ان رآہ استغنا، جب وہ خود کو غنی یعنی بے نیاز، خود کفیل سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان کو تھوڑی سی دولت مل جائے یا طاقت یا علم یا کوئی عہدہ، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اپنے خالق کی بھی نہیں۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ آیت میں دیکھیں، لفظ ہے رآہو، یعنی وہ خود کو ایسا سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ واقعی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی مخلوق ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل جیسے جو متکبر سردار تھے، وہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ لیکن یہ اصول ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو اللہ کی نعمت پا کر اسی کے مقابلے میں اکڑ جائے۔ قرآن ایسے لوگوں کو ملا یعنی سردار، مترفین یعنی عیش پرست، اور مستکبرین یعنی تکبر کرنے والے کہتا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ استغنا، یہ بے نیازی ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، حقیقت نہیں۔ انسان اپنی کمزوری اور اپنی محتاجی کو بھول جاتا ہے جب اسے ظاہری اسباب مل جاتے ہیں۔ اس خود فریبی سے بچنے کا طریقہ شاید یہی ہے کہ انسان اپنی ابتدا کو یاد رکھے، وہ الگ، اور اپنی انتہا کو یعنی اللہ کی طرف واپسی کو۔ بالکل درست۔ اور اسی لیے اگلی آیت فوراً اسی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، ترجمہ یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ یہ اس سرکش انسان کے لیے تنبیہ بھی ہے اور علاج بھی۔ الرجعہ یعنی لوٹنا، واپسی۔ یاد رکھو کہ آخرکار سب کو تمہارے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں حساب کتاب ہوگا، ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ یہ جو احساس ذمہ داری ہے، جواب دہی کا احساس، یہی انسان کو اس کے غرور اور سرکشی سے روک سکتا ہے۔ جب انسان یہ جانتا ہے کہ یہ مال، یہ طاقت، یہ زندگی، یہ سب عارضی چیزیں ہیں اور اصل ٹھکانہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، تو اس کی بے نیازی کا وہم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا وہ قول یہاں کتنا برمحل لگتا ہے کہ الدنیا حلالہا حساب و حرامہا عقاب، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہیں۔ جی ہاں، حساب اور اللہ کی طرف واپسی کا یہ تصور، یہ واقعی غرور اور استغنا کے احساس کا بہترین توڑ ہے۔ یہ یاد دہانی کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، انسان کو اپنی حدود میں رکھتی ہے۔ اچھا، اب اگلی آیات میں سرکشی کی ایک عملی مثال دی جا رہی ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ترجمہ مجھے بتاؤ وہ شخص جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیتا، کیا تم نے دیکھا، یا بھلا بتاؤ تو۔ یہ انداز جو ہے نا، یہ اس شخص کی یعنی روکنے والے کی جسارت اور ڈھٹائی پر تعجب اور غصے کا اظہار ہے کہ کون ہے وہ جو اتنی جرت کرتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو روکے، اور وہ بھی کب؟ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اپنے رب سے براہ راست تعلق قائم کر رہا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ روکنے والا ابو جہل تھا، اور وہ بندہ جنہیں روکا جا رہا تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ابو جہل نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھ لیا تو نعوذ باللہ ان کی گردن کچل دوں گا۔ جب اس نے ایسی کوشش کی تو اللہ نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق دیکھی اور بڑے بڑے پر و بال دیکھے۔ اس واقعے سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اگرچہ پنجگانہ نمازیں معراج میں فرض ہوئیں، لیکن مطلق نماز کا حکم پہلے سے موجود تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کی عبادت سے روکنا، اور خاص طور پر نماز جیسی اہم عبادت سے، یہ تو سرکشی کی انتہا ہے۔ ابو جہل کا یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت بھی کیسے کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے جو آپ نے کہی کہ نماز کا تصور اسلام کے بالکل آغاز سے ہی موجود تھا۔ جی ہے۔ اب اگلی آیات میں اسی روکنے والے یعنی ابو جہل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ترجمہ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ بندہ جسے روکا جا رہا ہے ہدایت پر ہو
یا تقوی کا حکم دے؟ مطلب ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ بندہ جسے تم روک رہے ہو وہ خود ہدایت الہدا پر ہو یا دوسروں کو تقوی التقوی یعنی اللہ سے ڈرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، تو کیا تمہارا یہ روکنا درست ہے؟ یہاں انداز دیکھیں، ان کانا اگر وہ ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ یقیناً ہدایت پر ہے، حالانکہ وہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ روکنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی کم از کم اتنا امکان تو مان لو، اور اگر صرف امکان بھی ہو کہ وہ ہدایت پر ہے یا تقوی کا حکم دے رہا ہے، تو اسے روکنا کتنی بڑی جسارت اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ سوالات تو واقعی لاجواب کرنے والے ہیں۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ تم جو روک رہے ہو، تم کس بنیاد پر اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تم صحیح ہو اور وہ غلط ہے؟ کیا تم نے اس پہلو پر غور کیا کہ شاید وہی ہدایت پر ہو یا نیکی کا حکم دے رہا ہو؟ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی پر بہت گہری چوٹ ہے۔ بالکل، اور اب اگلی آیت میں رخ بدل کر روکنے والے کی اپنی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ارائیت ان کذب وتولی، ترجمہ، مجھے بتاؤ کہ اگر وہ دوسرا یعنی روکنے والا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، یعنی اب یہ بتاؤ کہ اگر یہ روکنے والا خود حق کو جھٹلاتا، کذاب کرتا ہے اور ہدایت سے منہ موڑتا، تولا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہاں سزا کا ذکر نہیں کیا گیا، جو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شدت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا انجام اتنا برا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اچھا، تو پہلے نماز پڑھنے والے کی ممکنہ اچھائی کا ذکر کر کے روکنے کے عمل کو غلط ثابت کیا، اور اب روکنے والے کی یقینی برائی یعنی جھٹلانا اور منہ موڑنا، اس کا ذکر کر کے اس کے انجام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ طرز استدلال بہت مؤثر ہے۔ جی، اور پھر اس سارے جرم کی جڑ پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، ترجمہ، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ تکذیب کرنے والا، منہ موڑنے والا، اللہ کے بندے کو نماز سے روکنے والا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اس کا ہر عمل، ہر ارادہ، ہر نیت، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ کیسی غفلت ہے، کیسی دیدہ دلیری ہے کہ اللہ کے دیکھنے کے علم کے باوجود انسان ایسے کام کرے۔ یہ آیت تو سبحان اللہ، یہ تو ہر گناہگار کے لیے ایک تعزیانہ ہے۔ صرف ایک سوال، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ احساس ہی اگر دل میں اتر جائے تو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ اب اس کے بعد سخت تنبیہ آ رہی ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ترجمہ، ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کلا یعنی یہ روکنے والا اپنے ارادے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا اور نہ ہی بچ سکے گا۔ پھر ایک شدید دھمکی، لئن لم ینتہی، اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم ضرور اس کی پیشانی، الناصیہ یعنی سر کا اگلا حصہ، پیشانی کے بال کو پکڑ کر اسے شدت سے کھینچیں گے اور گھسیٹیں گے۔ صفا کے معنی میں سختی سے پکڑنا، کھینچنا اور ذلیل کرنا شامل ہے۔ پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹنا انتہائی تذلیل کی علامت ہے۔ یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کا سر پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تھا، اور آخرت میں تو یہ یقینی ہے۔ لن صفن وناسیہ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کا تصوری ہرزہ دینے والا ہے۔ یہ صرف جسمانی سزا نہیں لگتی، بلکہ اس میں انتہائی ذلت اور رسوائی کا پہلو نمایاں ہے، اور جنگ بدر کے واقعے نے تو اس وعید کو دنیا میں ہی مجسم کر کے دکھا دیا۔ جی ہاں، اور پھر اسی پیشانی کی صفت بیان کی گئی، ناسیتن کاذبتن خاطیہ، ترجمہ، وہ پیشانی جو جھوٹی، خطا کار ہے۔ یعنی یہ پیشانی، اور ظاہر ہے اس کا مالک، کاذبہ ہے، جھوٹی ہے اپنے قول و فعل میں، اور خاطیہ ہے، خطا کار ہے، گناہگار ہے اپنے اعمال میں۔ گویا اس کی پیشانی پر ہی اس کا جھوٹ اور گناہ لکھا ہوا ہے۔ پیشانی جو انسان کے چہرے کا سب سے نمایاں حصہ ہوتی ہے، اسی کو جھوٹا اور گناہگار قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ شاید ظاہر اور باطن کے ایک ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی اندرونی خباثت اس کی پیشانی سے ہی عیاں ہے۔ ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اس متکبر کو چیلنج دیا جا رہا ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، ترجمہ،
پس وہ اپنے ہمنشینوں کو بلا لے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس بلا لے وہ اپنی نادی یعنی اپنی مجلس کو، اپنی پارٹی کو، اپنے حمایتیوں اور مددگاروں کو، جن پر اسے بڑا گھمنڈ تھا۔ روایت میں ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ بلاؤ ان سب کو، دیکھیں وہ تمہیں بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ چیلنج دنیاوی طاقت اور تعلقات کے غرور پر کتنی کاری ضرب ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ ساری کثرت اور یہ ساری حمایت ہمارے مقابلے میں بالکل بے حیثیت ہے۔ بالکل، اور اس چیلنج کے جواب میں اللہ کا اعلان آتا ہے، سند الزبانیہ، ترجمہ، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے۔ سند الزبانیہ، تم اپنی مجلس والوں کو بلاؤ، ہم ان قریب الزبانیہ کو بلائیں گے۔ زبانیہ جہنم پر مقرر سخت گیر بڑے طاقتور فرشتوں کو کہتے ہیں، جو مجرموں کو دھکیل کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ نام زبن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دھکیلنا۔ تو یہ جواب بتاتا ہے کہ اس مجرم اور اس کے تمام حمایتیوں کی اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کے فرشتوں کے سامنے کیا حیثیت ہوگی۔ زبانیہ کا نام ہی خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ کتنا زبردست مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ انسان کے حمایتی، اس کی مجلس، اس کے مقابلے میں اللہ کے مقرر کردہ جہنم کے فرشتے۔ اس سے مجرم کی مکمل بے بسی واضح ہو جاتی ہے۔ جی، اور پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے ایک حتمی ہدایت اور نتیجے پر، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ترجمہ، ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔ کلا یعنی اے نبی اور اے ایمان والو، وہ تمہیں ہرگز روک نہیں سکے گا۔ لا تطعہ، تم اس روکنے والے کی بات ہرگز نہ مانو، اس کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس کیا کرو؟ وسجد، تم اللہ کے حضور سجدہ کرو، اپنی عبادت پر، اپنے مشن پر قائم رہو۔ واقترب، اور اسی سجدے اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ گویا مخالفت کا بہترین جواب یہ ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ آیت ان 4 آیات میں سے ہے جن کی تلاوت کرنے یا سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ باقی 3 صورتیں السجدہ، فصلت اور النجم میں ہیں، اسی لیے ان صورتوں کو واجب نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ واجب سجدے کا مطلب ہے کہ آیت سننے یا پڑھنے والے پر فوراً اللہ کے حضور پیشانی زمین پر رکھنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کتنا طاقتور پیغام ہے اختتام میں۔ دھمکیوں اور مخالفتوں کے سامنے جھکنے یا گھبرانے کی بجائے اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے سجدے میں گر جاؤ اور اسی سے قربت حاصل کرو۔ یہی اصل طاقت ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ سجدے کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دینا اس کی عظمت کو کتنا اجاگر کرتا ہے، اور اس آیت پر سجدہ واجب ہونا یہ اس حکم کی عملی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورۃ العلق ہمیں انسان کے پورے سفر کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ ایک حقیر علق سے ابتدا، پھر اقرا اور قلم کے ذریعے علم و شرف کا حصول، لیکن اس کے ساتھ ہی استغنا یعنی خود کو بنیاز سمجھنے اور طغیان یعنی سرکشی کا خطرہ، پھر اس سرکشی کے انجام کی تنبیہ لنصفان بالناصیہ، اور آخر میں کامیابی کا راستہ لا تطعہ واسجد واقترب، باطل کی اطاعت سے انکار اور اللہ کے حضور سجدہ اور قربت کا حصول۔ جی بالکل، اور یہ صورت آج بھی ہر انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ علم ہو، دولت ہو، طاقت ہو، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان سے انسان میں شکر اور عاجزی پیدا نہ ہو بلکہ وہ خود کو مستغنی سمجھ بیٹھے تو یہی نعمتیں سرکشی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اپنی حقیقت کو یعنی الگ سے تخلیق کو اور اپنی منزل کو یعنی اللہ کی طرف رجوع کو یاد رکھنا ہی اس خطرے سے بچا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو ہمیں آپ کو سب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب اسلام کی پہلی وحی ہی اقرا بسم ربک ہے یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ، تو اس کا ہماری علمی جستجو پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ کیا ہر علم کا حصول چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی اگر رب کے نام سے شروع کیا جائے تو وہ عبادت بن سکتا ہے؟ اور یہ جاننا کہ ہماری ابتدا الگ سے ہوئی، یہ ہمارے علم اور ہمارے صلاحیتوں کے استعمال میں کیسی عاجزی اور کیسی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔